shortly others will join, but naturally those who are punctual, we cannot ask them to wait for the long. So it's important to start. The purpose of today's short program. This is Asif Kaswati, Head of Tax Excellence, who is dealing with the workshop in respect of immovable property, Benami law, transaction in properties, as well as Amnesty scheme. These are the three areas which we have to look into today, so that we can understand why should we attend these three main area workshops, especially Amnesty. This workshop is going to be held very recently, and just after 2 days, and which will be held on 20th of June in probably Marriott Hotel, and we will shortly be informing you the exact venue to those who will be registering ourselves, preferably by tomorrow morning, because the time is very short. Hence, it's important to quickly register this workshop. And now coming to the importance, there are three areas, तीन areas cover हैं इस workshop में, और तीनों area अपनी अपनी जगह important है, because इन दो preamble area जो कि immovable property का area है और especially बेनामी law का area है, ये दोनों important इस लिहाज से हैं कि ये दोनों background हैं leading to amnesty, और इसी तरह से और international laws हैं which are leading to the amnesty scheme. Otherwise, अगर आपने सुना हो गवर्नमेंट की स्पीचेस को before it came into power कि they are against amnesty, but when they came into power, इन्होंने amnesty announce की within 1 year, in spite of all the situations कि पहले ये amnesty के खिलाफ थे, amnesty के विरोध में हो गए. The major reason is Benami law. कि बेनामी लॉ 2017 में आया था, तो it was not really practicable in real sense, और हमने बेनामी का लॉ का प्रोग्राम उस वक्त किया था, और उसके बाद जो है वो उसके बाद भी किया था हमने और फ़ायदा उसका ये हुआ कि एट दैट टाइम हमने प्रॉब्लम इसके अंदर हाईलाइट की थी, और एट दैट टाइम रूल्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था. लेकिन अब चूँकि इसके रूल्स आ गए हैं तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के नोटिसेस जून के बाद फ़ौरन आना शुरू हो जाएंगे. और बजट की प्रोविज़न इतनी हार्श है इस वक्त कि अपेरेंटली हार्श है श्योरली फॉर दोज हु आर नॉन फाइलर्स, एंड जिन्होंने अपनी वेल्थ को या अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया, उनके लिए बहुत हार्श है. एंड जो फाइलर हैं और जो लॉ कंप्लाइंट है उनके लिए आसानी होगी. एंड यू मे बी अवेयर कि पाकिस्तान की जो इकानमी है, अगर मैं क्वांटम के लिहाज से बात करूं तो स्टेट बैंक के जो नंबर्स, इनफॉर्मल नंबर्स हैं, फॉर्मल नंबर्स भी आप चेक कर सकते हैं, जो नंबर्स हैं कि बैंक अकाउंट होल्डर्स आर अबाउट मोर देन 10 मिलियन, और जो कि अकाउंट फाइलर्स हैं वो अबाउट प्रैक्टिकली 1.8 मिलियन मैक्सिमम साइड पे इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं कि जो अब तक के फाइलर हैं. लेकिन ज़ाहिर है जो फाइलर हैं उनमें से भी कितने लोगों ने रियल सेंस में अपनी रियल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है और रियल अपनी वेल्थ डिक्लेयर की हुई है. दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, जिसकी वजह से एमनेस्टी आई है, और इसके अंदर अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स, अनडिस्क्लोज्ड सेल्स, इनको भी इसको भी अकाउंट फॉर किया गया है इन एडिशन टू बेनामी लॉ. कमिंग टू दी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो फ्लायर आपके पास पहुंच चुका है, इसके अंदर नेचुरली प्री अमेंडेड पोजीशन इस लिहाज से है कि लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त जो है वो प्री फाइनेंस बिल है. जैसे कि फाइनेंस बिल जब तक अप्रूव नहीं होगा, इसकी अमेंडमेंट वैलिडेट नहीं होगी, जब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन हम बजट वर्कशॉप फ्राइडे को जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का एलिमेंट है वो ग्रेट एक्सटेंट इसमें भी कवर करेंगे, नॉट 100% बट प्रिंसिपली जिसका रिलेशन एमनेस्टी के दरवाजे खोल रहा होगा, ये एमनेस्टी की तरफ जाने के ऊपर आपको मजबूर कर रहा होगा. उस हद तक हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की चीज़ें डिस्कस करेंगे. देयर आर मेजर चेंजेस इन द बजट so far as the immovable properties are concerned.
اس لیے جب یہ فلائر ہم نے بنایا تھا اٹ واز ایزی گو اور بہت سارے لوگ اس طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، لیکن دا بجٹ ہیز کم اور اس کے اندر جو بلیک منی پارک ہے اموویبل پراپرٹی وہ ساری کی ساری جو ہے اس کے اندر آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گے اور which you may or may not be not necessary لیکن یہ اموویبل پراپرٹی کا لا امپورٹنٹ ہے. اب ہر جگہ کے اوپر اس کی ڈسکشن ہوئی ہے اور ہوگی اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمنسٹی میں ایکسٹینشن ہوگی جون 30 کے بعد، اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ایمنسٹی میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اور میں بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ڈیو ٹو 2 ریزنس. ایک تو یہ IMF کنڈیشنالٹی میں انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ جولائی 1 2019 onward there won't be any amnesty, number 1. And number 2, yesterday there was a program on amnesty جس میں سیما شکیل صاحبہ آئی ہوئی تھی جو ممبر آپریشن فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے. انہوں نے یہ ڈکلیئر انفورس کیا فردر. I was aware of this IMF position constitutionality even prior to that, and yesterday انہوں نے اس کو ری انفورس کیا اس میری نالج کو کہ جس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. تو ہمارا پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کا اندازہ مزید ہو جائے گا کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں اور کیوں اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے آپ کے پاس اس ورک شاپ کو اٹینڈ کرنے کے بعد ایک ویکینڈ ہوگا امیڈیٹلی جس میں آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہوگا. دیٹ ول بی سیٹرڈے سنڈے ایون فرائیڈے ول بی دیئر ٹو ڈیسائڈ. You can contact us thereafter as well as your own tax consultants. ہم نے ان دا پاسٹ بھی کنسلٹنسی کی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر اینڈ کمپلائنس ورک بھی ہم کر سکتے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر. کمنگ ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف دی ٹاک جو ہم کریں گے تقریباً 9 سے 11 بجے تک صبح 20 کو یہ پروگرام ہوگا 20 آف جون which is Thursday. تو 9 to 11 we will be discussing immovable property for 2 hours اور اسی لیے ہم نے اپنے فلائر کے سیکنڈ پیج کے اوپر اس کی کاسٹ بھی بتا دی ہے کہ 3500 اس کی نامنل چارجز ہیں those who wish to attend this 2 hours part. Second part is one of the most important part again which is Benami transaction کہ جس کے اندر بینامی کے ایکٹ ہیں، بینامی کے رولز ہیں اور اس کی فیوچر امپلیکیشنز ہیں جس کے نتیجے میں there could be confiscation یعنی آپ کی دولت، آپ کی چیز، آپ کی پراپرٹی کو گورنمنٹ کنفیسیکیٹ کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے اور آپ کو اندر کر سکتی ہے یعنی آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے وچ از مور سیریس پرابلم. اور یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے پاکستان کے لیے. آئی ریکال فرام مائی ایلڈرس کہ ایوب خان کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو اندر کر دیا گیا تھا اور آج بھی 2 پارٹی کے 2 ہیڈز جو ہے اندر ہیں. تو جب 2 پارٹی کے 2 بڑے ہیڈز اندر ہو سکتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے for any reason whatsoever, for not completing their money trail, anti-money laundering, Benami accounts, یہ وہی ریزن ہیں جو اگر ہم 2 کے ہاتھ میں ہیں اور 2 بڑے لوگ اندر ہیں without going into political factors لیکن 2 بڑے لوگ اندر ہیں اس وقت اور ان سے کنیکٹڈ تقریباً 74 کیسز ہیں جو نیب کے پاس ہیں اس وقت. تو اگر بڑے بڑے لوگ اس نیب کی لسٹ میں ہیں اور وہ ہم آپ کو ای میل کر دیں گے جو واٹس ایپ پہ آ چکی ہے وہ 74 بگ گنز کی. اب جب 74 بگ گنز بگ چیپس کے کیسز اگر نیب میں ہیں اور ان کو اگر اندر کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کس کھیت کی مولی. تو اٹس امپورٹنٹ کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی بینامی ایسٹس ہیں یا ہمارے سیٹھوں کے ہاتھ میں بینامی لاز ہیں، بینامی ہیں یا گروپ کمپنیز میں کوئی گڑبڑ کوئی کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں بینامی انڈکلیئرڈ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں بینامی دار ہو سکتا ہے. اور ظاہر آپ کے علم میں ہے کہ جو پولیٹیکل افیئرز ہیں انہوں نے جب ڈکلیئر کیا تو بعض اوقات ڈرائیور کے نام پہ چیزیں نکلی، بعض اوقات دودھ والے کے نام پہ چیزیں نکلی. اینڈ دس از اے کامن فیکٹر، کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج بھی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی چوکیدار جو بعض اوقات مردہ چوکیدار ہوتے ہیں ان کی بلینک چیک بکس ہوتی ہیں اور ان کو ان کی دولت اور ان کی دولت ان حاریوں کے نام پہ ہوتی ہے، ان چوکیداروں کے نام پہ ہوتی ہے، ان ڈرائیوروں کے نام پہ ہوتی ہے، ان ماسیوں کے نام پہ ہوتی ہے جن کا CMNC یوز کرتے ہیں اور اپنی دولت ان کے نام پہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کے تہہ خانوں سے ہیوج نمبر آف نوٹس نکلے ہیں
اور بعد میں آگ لگایا گیا ہے جب پولیس نے چھاپا مارا تھا. تو یہ سب چیزیں بڑے لوگ اگر ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو یو کین انڈرسٹینڈ. اور لا کی جو پروویژنز آئی ہیں بجٹ میں, یو کین ناٹ امیجن. جو میں نے یسٹرڈے بھی بجٹ پروگرام میں کہا تھا, اور آج بھی جو لوگ نئے اس پروگرام میں بینامی میں ہیں اور جو آج بھی انہوں نے بجٹ سیشن کے اوپر شارٹ پروگرام رکھا ہے ٹو ہائی لائٹ پروگرام, اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو بٹوین یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے ہمارے نمبرز ڈبل ہو گئے پوسٹ بجٹ ورک شاپ میں بھی. اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس کے اندر بھی بائی ٹمارو یہ نمبر ٹرپل ہو جائیں گے اور ایون مور دین دیٹ ان شاء اللہ. بینامی لا میں یہ آپ کے مسائل ہیں سارے کے سارے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ بینامی ٹرانزیکشن کہتے کس کو ہیں, بینامی دار کیا ہوتا ہے, اس کی افیکٹو ڈیٹ کہاں ہے, ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس کے کہاں تک جاتے ہیں, آج سے 5-6 سال پرانے تک یا اس سے بھی پرانے تک کہاں تک جا سکتے ہیں لوکل ایسیٹس اور فارن ایسیٹس میں, اور اس میں اگر کوئی ہینڈی کیپس ہیں کہیں پر جا کے وہ ظاہر شورلی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور کس حد تک وہ ایکسپیکٹیشن پوری ہوں گی, اور کیا گورنمنٹ 90% بلیک اکانومی افیکٹولی, اگر میں کلیئر بات کروں تو آلدو یہ نمبرز بہت زیادہ آپ کو فیل ہو رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ظاہر جو لوگ جنہوں نے اپنے ریٹرن جمع کرائے ہیں ان میں بھی ظاہر ہے اگر ایونٹ کے بعد پتہ چلا کوئی 5 کروڑ روپے ڈکلیئر کر رہا ہے, کچھ 10 کروڑ روپے کی باتیں کر رہا ہے ایمنسٹی میں ڈکلیئر کرنے کی, جیسے کہ ہر ایک کو خوف ہے. لاسٹ ٹائم جب ایمنسٹی آئی تھی تو خوف نہیں تھا, اب خوف کلیئر ہے لوگوں کے ذہن میں, اور جو اسٹرانگ بجٹ آیا ہے یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ ظاہر ہے شکر زیدی صاحب چیئرمین ہیں جس کے اوپر ظاہر آلدو فائنانس منسٹر از دا اولڈ ون جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی تھے, لیکن IMF بھی سر پہ ہے کہ جو کوئی لاس کو امپلیمنٹ کروائیں گے, اور گورنمنٹ کے پاورز بھی SRO کے کئی چیزوں میں ختم کیے گئے ہیں, تو اس لحاظ سے لا کے امینڈمنٹ کے پاورز بھی کم کیے گئے ہیں, گورنمنٹ کے ایگزیبشن کے پاورز بھی کم کیے گئے ہیں. ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ہمارے بینامی لا, انڈکلیئرڈ ایسیٹ, انڈسکلوزڈ ایسیٹس, سب چیزیں سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. اور جولائی 1 آنورڈ اگر آپ نے پراپرلی ایمنسٹی اویل نہیں کی, بینامی چیزوں کو ڈکلیئر پراپرلی نہیں کیا تو یو مے بی ان بگ ٹربل. اور یہی چیز آپ اپنے فرینڈز اور کولیگس کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو بھی سجیسٹ کریں کہ اس ورک شاپ میں رجسٹر ہوں. اور اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے اس سبجیکٹ کے اوپر, دوز آر سیمینارز اینڈ ناٹ ورک شاپ. دیر از ہارڈلی اینی ورک شاپ کہ جس کے اندر یہ سارے لاز کی ڈیٹیل ڈسکشن ہوں, اور چونکہ ہمیں ایکسپیرینس ہے ان سارے ایریاز کے, یہ کوئی نیا ٹاپک ہمارے لیے نہیں ہے. اموویبل پراپرٹی کے اوپر ہم نے جون 2017 میں پروگرام کیا تھا, بینامی لا کے اوپر ہم نے جون 2017-18 میں پروگرام کیا ہے. یہ دو ٹاپک ہمارے لیے نئے نہیں ہیں, وی آر ویل ایکسپیرینس اباؤٹ دیز لاز, اور اس کے اندر جو مسائل تھے اس وقت بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے. اور اب جو مسائل کھڑے ہوں گے اس کے نتیجے میں تمام پارٹیسپینٹس کے لیے اور ان کے ریلیٹیوز کے لیے اور ان کے اطراف کے لوگوں کے لیے, اور اب اتنا آسان نہیں ہوگا اپنی دولت کو چھپانا. اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اگر یہ سارا سلسلہ اچیو ہو جاتا ہے, جو فائلرز ہیں اور جو ریئل فائلرز ہیں, ایماندار لوگ ہیں, اسپیشلی سیلریڈ پرسن, ان کا فائدہ فیوچر میں ہوگا. پاکستان کے ریسورسز ہوں گے. یو ول بی سرپرائزڈ ٹو نو کہ اگر پاکستان کا بجٹ 6 ٹریلین ہے تو پاکستان کے اوپر لوگوں کی جو اماؤنٹ ہے مور دین 30 ٹریلین ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 6 سال تک اگر پاکستان کچھ بھی خرچ نہ کرے اپنے عوام کے اوپر, اپنی گورنمنٹ کے اوپر, اپنی شاہ خرچیوں کے اوپر, تو اس کے باوجود بھی 6 سال لگیں گے اس لون کو ریپے کرنے میں جو پچھلے 10-15 سال میں دی گئی. تو اٹس امپورٹنٹ کہ پاکستان یہ پیسہ کلیکٹ کرے گا, اور جن حالات کے تحت انڈر پریشر 3 ایئرس کا IMF کا پروگرام گورنمنٹ نے سائن کیا ہے, کچھ کنڈیشنل ریپبلک کے سامنے ہیں, کچھ پبلک کے سامنے نہیں ہے, لیکن لا کی امینڈمنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی جو امینڈمنٹ آئی ہیں وہ 80-90% وہ فائنلائز ہو گئی ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہیں وہ بہت زیادہ آبجیکشن نہیں ریز کر سکتے ہیں, اور بہت ساری ایون جو اسٹرائکس کی باتیں ہو رہی ہیں پریکٹیکلی انڈر پریشر ہیں سارے لوگ, تو وہ اسٹرائکس بھی پریکٹیکلی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. ایکسپیکٹڈ ہیں شیورلی کہ کل کوئی اسٹرائک ہو, جو شاپ کیپرز اسٹرائک ہو, اینڈ دیر کوڈ بی مور اسٹرائکس مے بی فرام سروس پرووائڈر اور مے بی اینی ادر, لیکن آئی ڈونٹ فور سی مچ چینجز بیکاز آف دیز. اس سے پہلے کبھی بھی فائنانس بل آنے کے بعد پرائم منسٹر نے کبھی اسپیچ نہیں کی ہے, اینڈ دس دا فرسٹ ٹائم کہ بجٹ آنے کے بعد پرائم منسٹر نے اسپیچ کی اسی رات کو. دس شوز
کہ اس دفعہ بجٹ اور بینامی لاز اور اموویبل پراپرٹی کی چیزیں اور بجٹ میں جو چیزیں آئی ہیں اس میں کوئی سافٹ کارنر نہیں دیا جائے گا، وہ اپروو ہو جائیں گی، سوائے اس کے کہ لوگ کوئی میجر آبجیکشن ریز کریں جو ابھی تک نہیں نظر آیا ہے. اور میڈیا بھی آلموسٹ بات تو ضرور ہو رہی ہے لیکن کوئی اسٹرانگ ایسی کنڈیشن سامنے نہیں آئی ہیں جس کی وجہ سے کوئی میجر افیکٹ پڑے اور فائنینس بل میں اور فائنینس ایکٹ میں کوئی میجر چینج ہو. کمنگ ٹو دی ایمنسٹی ڈکلیریشن آرڈیننس جو ہے 2019 آیا اور اس کے بعد اب ایکٹ امپلیمنٹ ہونے والا ہے شارٹلی with very minor changes through finance bill. اور اس کو ظاہر چونکہ وہ آرڈیننس تھا تو فائنینس بل میں اس کو رکھا گیا ہے with very minor changes. لیکن اس کو آرڈیننس کو ایکٹ بنانا تھا تو اس کو فائنینس بل کے ذریعے الٹیمیٹلی فائنینس ایکٹ کے ذریعے بینامی لا کو ایکٹ کی شکل دی جائے گی. رادر ایسٹ ڈکلیریشن ایکٹ وچ از انڈائریکٹلی کالڈ ایمنسٹی کو اپنی اصل شکل میں لایا جائے گا. اسی طرح سے ایمنسٹی رولز آ چکے ہیں، ایس پی پی کی نوٹیفیکیشن آ چکے ہیں تاکہ فارن ایسٹس کو ڈکلیئر کیسے کیا جائے، اس کی پیمنٹ کیسے کی جائے، اس کی پی ایس آئی ڈی کیسے بنائی جائے، سی پی آر کا کیا ہوگا، ایڈیشنل ٹیکس اگر آپ آئیں گی. ڈکلیریشن از امپورٹنٹ although پیمنٹ کین بی میڈ آفٹر any quarter later having facing default surcharges کی ڈیٹیل ہم پروگرام میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم بریفلی ڈسکس کریں گے کہ what are the avenues of amnesty in the shape of greenfield industry. اور اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں آلریڈی ایمنسٹی تھیں not in the shape of asset declaration ordinance but in the shape of greenfield industry and few other exemplary areas. اس کے علاوہ ظاہر اکنامک پروٹیکشن ایکٹ اب کس حد تک آپ کی ہیلپ کرے گا we have to see and apparently مشکل ہے. اسی طرح سے لوگوں کی یو اے ای میں پراپرٹی ہیں جو انڈکلیئرڈ ہیں اور ایون لاسٹ ایمنسٹی میں بھی بہت سارے لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کی، اس کی ویلیو اب بہت کم ہو گئی ہے. آپ نے پیسہ زیادہ خرچ کر دیا، جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کیا آپ کی ویلیو کم ہو گئی ہے. تو اب اس سچویشن میں ایمنسٹی میں کیا کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور ظاہر ہے جو بیوٹی آف دا ورک شاپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا سیمینار، جس میں سیمینار اگر 2 گھنٹے کا ہوتا ہے تو 20 منٹ اس کے اوپر کیو این اے ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی بعض اوقات پینل ڈسکشن ہوتا ہے جس میں فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ خود کویشچن پوچھ رہا ہوتا ہے رادر دین پبلک کویشچنس. تو ادھر آپ کو اپارچونیٹی ہوگی بیکاز آف ویری فیو نمبرز آف پارٹیسپینٹ جو ہوں گے. اور وی آر ہوپ فل کہ پینلسٹ میں سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چاروں کے چاروں آ جائیں اور چاروں کے چاروں نہیں ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ان میں سے آ جائیں یا ان کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ نہ آ سکے تو کسی اور کو لائیں. لیکن آل ڈیپینڈس اپان دا نمبر آف پارٹیسپینٹس کہ کتنے نمبر آف پارٹیسپینٹس ہمارے پاس فائنلی رجسٹر ہوتے ہیں بائی ٹمارو. اس سے کہ ڈے آفٹر ٹمارو یہ پروگرام ہے. اٹس اے ویری شارٹ ٹائم فار یو پیپل ٹو رجسٹر اینڈ یو کین آسک سو فار ایز وائی یو شوڈ اٹینڈ دس پروگرام جو میں نے اپنی اس شارٹ ڈسکشن میں اب تک کور نہیں کیا بیکاز تھوڑی دیر بعد آفٹر پیئرز پوسٹ بجٹ کے اوپر دوبارہ ہائی لائٹ کریں گے ان پارٹیسپینٹس کو کہ جو یسٹرڈے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے فار اینی ریزن واٹس ایور، یا جو لوگ جن لوگوں نے یسٹرڈے اٹینڈ کیا تھا وہ اپنی مینجمنٹ کو کنونس فار اینی ریزن نہیں کر پائے ہیں بیکاز ان میں سے کچھ لوگوں کی رجسٹریشن تو آ چکی ہے ہمارے پاس لیکن سگنیفیکنٹ لوگوں کی ان میں سے نہیں آئی ہے. تو دیٹ شوز انڈائریکٹلی کہ یا تو وہ خود کنونس نہیں ہوئے یا ان کی مینجمنٹ کو کنونس نہیں کر پائے ہیں. اسی لیے ان میں سے کچھ لوگوں کے نامینیشن فارم آ گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ابھی بھی نہیں آئے ہیں. تو اسی لیے ہم نے آج واپس رکھا ہے تاکہ جن لوگوں نے یسٹرڈے اٹینڈ کیا تھا وہ بھی چاہیں تو اپنے باسز کو، اپنے ٹیم لیڈرس کو، اپنے پرچیز ڈپارٹمنٹ، سیلس ڈپارٹمنٹ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، فائنینس ڈپارٹمنٹ، اسپیشلی فائنینس اینڈ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کنونس کریں. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اب ہمارے پاس اس وقت ایک کمپنی سے بعض اوقات 3 4 بھی نامینیشن آ چکی ہیں. ایمنسٹی کے اوپر بھی وی آر ہوپ فل کہ دیز نمبر ول انکریز، اس لیے کہ بہت سارے ورکشاپ میں لوگ کھڑے، سیمینار میں لوگ کھڑے ہو کے یہ پروگرام اٹینڈ کیا ہے. اور باہر کا بھی جو یسٹرڈے سیمینار ہوا تھا آن اے شارٹ نوٹس آف جسٹ 1 day اٹ واز فلی ہاؤس فل آف ود اباؤٹ 300 پیپل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پراپرٹی، آپ کی اپنی انڈکلیئرڈ ویلتھ کے بارے میں آپ کتنا سیٹسفائی ہو سکتے ہیں ایز پر دا لا کہ کتنا ڈکلیئر کرنا چاہیے، سارا ڈکلیئر کرنا چاہیے، کیوں ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ کو کتنی تسلی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اور پچھلے سال میں جو پچھلی دفعہ میں جو ایمنسٹی ابھی کی تھی
उनका मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत फ़ायदा हुआ, और इन द पास भी जिन्होंने एमएनएसटी अवेल की उनका फ़ायदा हुआ। इंडिया होपफुल आपका भी फ़ायदा होगा, ताकि आप बेनामी लॉ से बच सकें, इमूवेबल प्रॉपर्टी के फ्यूचर मसाइल से बच सकें, और बेनाम एमएनएसटी अवेल करने के बाद होपफुली 95% चांसेस हैं मिलकर, बल्कि एज पर सर्टन क्लेम्स 100% चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिक्लेयर्ड एसेट्स प्रॉब्लम नहीं होगी। With these words, my part of presentation as to why you should attend Immovable Property Benami Amnesty workshop, और आखिर में इसके अंदर we are trying our level best कि पैनल डिस्कशन हो, कि जिसके अंदर डिटेल डिस्कशन हो। If for any reason पैनल डिस्कशन में कम लोग हुए, तो I can take care of all these matters because I have attended almost all the seminars, in addition to my own deep knowledge as to all these areas, or having team who is dealing with me and have dealt with comparative study of past scheme and this scheme, and had seen all the documents, all the important documents, and I have been watching and seeing and in-depth studying these areas, so that when I present before you after 2 days, then everything will be black and white in the shape of a booklet, and I'll be explaining you almost everything which you like. And in the past, you can see our flyers everywhere. It's written that 99% people are satisfied, 100% people never satisfied, and we don't claim as well. But we can easily claim that 99% people are satisfied with our workshops, and hopefully you will be satisfied too. And now let's see how many questions have been raised in writing or verbally, who have raised the question. Those who are new for webinar may click on the marked hand, so that I can open the mic for them. And now first I will take the written questions if any, and thereafter I will see if any there are questions. So far as the raising hands are concerned, nobody has raised the hand so far, and so far as the written questions are concerned, I could not find any. Nobody has so far asked any question. It means hopefully everybody is satisfied with the talk which we were having as to why you should attend Benami law workshop, Immovable workshop, and Amnesty workshop. Lastly, I would recommend if you are of a cost-effective person, then you can attend only Amnesty part, which is separately possible for you. And you can attend, there is a separate flyer for Amnesty, wherein the price given is that of 10,000 so far as the normal charges are concerned, and webinar at 7,000. Even I can announce the reduced fee in the shape of different manner. Okay, I mean, if you wish to only go for Amnesty part, which will be held from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. just 1 hour, but you'll be missing background with regard to Amnesty and Immovable Property, then you can attend for 1 hour at 6,500. Or even those who are attending workshop, I can announce that they can still avail early bird discount, and they can attend at 5,500. And even if you wish to attend full workshop, although the rate is 12,900 today, but if you can send your nomination today and pay tomorrow, then the reduced rate early bird discount will be applicable. But payment is important for availing early bird discount. Otherwise, the rate will be 12,900 for overall fee, and for 6,500 for Amnesty, and for panel discussion 4,000. In an aggregate, if you attend Amnesty as well as panel discussion, then the fee will be 10,000, and in the case of webinar, in the case of early bird discount, nomination today and payment by tomorrow, then
Amnesty part will be 8,000 and overall part will be 11,500 in the case of payment by tomorrow. Otherwise, it will be 10,000 for Amnesty and 12,900 for everything. And in that case, you can bring the check the day after tomorrow. This is the facilitation which we can get, so that we need not to follow for payment. To be very specific. With these words, let's conclude because no written or verbal raise hand so far. Thank you very much, and we hope that you will shortly be joining with another link which will be opening shortly for budget workshop. As to why you should attend budget workshop. Many thanks and best regards. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.